बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मामले में 180 डिग्री का मोड़ है और इमरान खान का मुश्किल दिन ख़त्म होने वाले हैं। इमरान खान ने बड़ी बहादुरी के साथ इन तमाम तर मुश्किल दिनों का सामना किया और अब इत्तलात हैं कि बाखबर हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं इस्लामाबाद के कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बिल आखिर एक बार फिर ना सिर्फ इमरान खान की तरफ लौटना होगा, बल्कि 15 दिन इंतहाई अहम है और इन 15 दिनों के अंदर बिल वास्ता तरीके से बाज़ाब्ता माफ़ी भी मांगी जाएगी इमरान खान से। ये अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ ये भी कि 31 अगस्त से पहले इमरान खान की जेल से बाइज्जत तौर पर रिहाई और उसके बाद पाकिस्तानी सियासत के अंदर दबंग वापसी अब दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। और नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर पाकिस्तान आने की सूरत में, आइन और कानून का सामना करने की सूरत में जेल में जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पहले वो डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे, फिर उनकी रोशनी में ताज़ा तरीन इत्तलात भी आपके पास पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि FIA ने 4 बड़े करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया है। नंबर 1, FIA की जानिब से 4 बड़े करप्शन स्कैंडल की तहकीकात का आगाज जो इस 16 माह के PDM के गैर आइनी गैर कानूनी दौरे हुकूमत के अंदर हुए, इसकी तफसीलात बताएंगे, फिर लिंक करेंगे सूरत हाल के साथ। नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, बस जी दुआ करें कि हम भी पाकिस्तान जाएं। इसके पीछे क्या कहानी है जो बड़े जोरों शोर से दावा कर रहे थे पाकिस्तान वापसी का। और फिर इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से यह अब तक होने वाली अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके बाद PDM मुकम्मल तौर पर, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फंस कर रह चुका। और जब बात की जाती है इलेक्शन कमीशन की, तो हमेशा इसे जहन में रखिए कि इलेक्शन कमीशन, जिसके मुतल्लिक इमरान खान भी कह चुके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की चॉइस थे और इस वक्त भी वो न्यूट्रल ही समझे जाते हैं, न्यूट्रल के करीब समझे जाते हैं जब उनकी जानिब से कोई फैसला आता है। और अब इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के हवाले से कोई भी हतमी फैसला नहीं कर सका। ये बड़ी डेवलपमेंट। फिर लाहौर हाई कोर्ट के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन और बड़ा फैसला, परवेज अलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर के हवाले से 21 अगस्त तक परवेज अलाई की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया है 3 रुकनी बेंच एजाजुल हसन की सरबराही में। और उन्होंने कहा है कि अगर 21 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं करती तो अबूरी हुक्मनामा उनका मुअत्तल तस्वर होगा और फिर गैर मुइना मुद्दत के लिए समाल मुलतवी कर दी। और अबूरी हुक्मनामा था क्या? अबूरी हुक्मनामे के अंदर परवेज अलाई की जमानत मुस्तरद की गई थी, यानी ये जमानत इस फैसले की सूरत में 21 अगस्त को दोबारा बहाल हो जाएगी और उनकी रहाई हो जाएगी इस सूरत हाल के अंदर। और अब इमरान खान के सख्त तरीन बुग़्ज़ में मुब्तला इमरान खान के मुखालफीन भी, सियासी तजिया नगार भी इस बात की जानिब इशारा कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने आखिरी 30 दिनों के अंदर, जिसका आगाज़ आज से 16 सितंबर से होने जा रहा है, 16 अगस्त से होने जा रहा है, 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक वो भरपूर फॉर्म में नज़र आएंगे। और जिस तरफ इशारा आपको चंद दिन पहले आने वाले जो है वो रिव्यू जजमेंट एक्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिव्यू जजमेंट एक्ट, जिसके ऊपर जो है वो नज़रसानी अपील का जो मामला था वो उठाकर बाहर फेंका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उमर अता बंदयाल का मूड नज़र आ गया। और उसके बाद इंतहाई अहम तरीन मामला नैब तरामीम केस का था, जिसकी समाअत भी
اب اسی ہفتے ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان کی یہ درخواست تھی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ 22 اگست کی تاریخ ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری ہیں، اور اب تک جو نظر آ رہا ہے جسٹس عامر فاروق پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ اس معاملے کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے بھی کہا جا چکا کہ انہیں جسٹس عامر فاروق سے، چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، وہ انصاف ملنے کی امید نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اندر بھی 31 اگست سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جانا جو ہے وہ ان کا جانا نظر آ رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہ نواز شریف کی جب پاکستان واپسی ہو، جب نواز شریف پاکستان واپس آئیں تو اس وقت عمران خان جیل کے اندر ہوں۔ یعنی اب اطلاعات یہ ہیں نواز شریف جنہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں 15 ستمبر کے بعد پاکستان آنے کی، اب 15 ستمبر وہ کٹ آف ڈیٹ ہے۔ چیف جسٹس جو موجودہ ہیں امرتا بندیال، ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے، اور 16 ستمبر سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، جن سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، پی ڈی ایم مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو مستقبل کے حوالے سے کافی امیدیں ہیں۔ ان کی امیدیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے عہد کے اندر اگر نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو انہیں آئین اور قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے خاص طور پر جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ججمنٹ ریویو ایکٹ کے حوالے سے، جس کا براہ راست تعلق ایک تو پنجاب کے پی الیکشن کے ساتھ تھا جس میں حکومت ریویو کے اندر گئی تھی، اور دوسرا نواز شریف کی سزا کا معاملہ تھا، اس دونوں معاملے کے اوپر پی ڈی ایم مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو بیک فٹ کے اوپر جانا پڑا۔ اور اب جسٹس بندیال کے مستقبل کے 30 دنوں کے فیصلے انتہائی امپارٹنٹ ہوں گے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر اس دوران نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں تو انہیں ہر صورت جیل جانا ہوگا، آئین اور قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ بلکہ تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کا آ جانے کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، نواز شریف کو اس کیس کے اندر اس وقت بھی آسانیاں ملتی نظر نہیں آ رہی جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائرڈ ہوں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ جس صورتحال کے اندر نون لیگ ایک بار پھر ماحول بنا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کا، ووٹ کو عزت دو بیانیے کا، کیونکہ 16 ماہ کے اندر جس طرح سے شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز نے پالش کی ڈبی ہاتھ میں پکڑ کر اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چمکائے، اب وہ عوام کو نہیں بھول رہا، اور عوام ان دنوں جس سخت ترین مشکلات کا شکار ہیں، تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ناقابل برداشت ہو چکی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری اس 16 ماہ کی حکومت کے اوپر ہے، جو کہ میڈیا چالاکی کے ساتھ نگران حکومت کی طرف شفٹ کر کے پی ڈی ایم کے لیے ماحول بنانا چاہتا ہے کہ ان کی کارکردگی ہمیں اچھی لگنا شروع ہو جائے، نگران حکومت کے اندر اتنی مہنگائی ہو جائے۔ ماحول بنانے میں شاہد خاقان عباسی کا بھی کردار، جو آج فرما رہے ہیں کہ نواز شریف کے آخری حکومت جانے کی بڑی وجہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دینا تھی، تو یہ بات اس وقت آپ نے کیوں نہیں کی؟ اور جو تھپڑ لڑائی کے بعد آپ کو یاد آیا وہ کسی کے منہ پر مارنے کی بجائے خود اپنے منہ پر مارنا چاہیے۔ آپ عمران خان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ عوام اچھی طرح جان چکی ہے، دیکھ چکی ہے، اور اب ان تلوں کے اندر کسی صورت کوئی بھی تیل نظر نہیں آ رہا۔ جو موجودہ حالات پیدا ہو رہے ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم مافیا جو مستقبل کے اندر شدید ترین پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 4 بڑے کرپشن سکینڈلز کی تحقیقات کا آغاز ایف آئی اے ذرائع کی جانب سے کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اعلامیہ بھی آ گیا۔ 4 وائٹ کالر میگا کرپشن کیس ہیں۔ ڈالر کے انٹر بینک ریٹ سے زائد پر ایل سیز کھولنے پر بینکوں کے خلاف انکوائری شروع۔ اس سکینڈل میں 8 بینکوں نے 65 ارب روپے سے زائد صرف ڈالر کے ریٹ میں کمائے تھے، اور ہمیشہ کی طرح اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کا نام اس کے اندر لیا جا رہا ہے۔ اس کی بھی تفصیلات علیحدہ ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ، ایف آئی اے نے موٹر وے کے لیے زمین کی خریداری میں بھی کرپشن کی شکایت پر انکوائری کا آغاز کیا۔ زمین کی خریداری میں 32 ارب روپے کی خرد برد کی شکایات ہیں۔ پھر ایف آئی اے کے مطابق گزشتہ سال سیلاب متاثرین کو دی گئی امداد میں بھی کرپشن کے الزامات پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ سانگڑ اور دادو میں 103 افراد کو 31,000 ٹینٹ راشن اور امدادی سامان دینے پر انکوائری کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سانگڑ اور دادو کہاں ہیں، اور جب سانگڑ اور دادو اور سندھ کا ذکر آئے تو پھر
آپ کو پتہ ہے کرپشن کا ذکر آئے تو پھر زرداری صاحب کا ذکر ضرور آتا ہے۔ مفت آٹا اسکیم 18 لاکھ بیگز کی مبینہ خرد برد اور خراب آٹے کی تقسیم پر بھی انکوائری کا آغاز، اور چاروں زون کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر تحقیقات جو ہے وہ ہیڈ آفس تک پہنچائیں۔ شاہد خاقان عباسی آٹا معاملے میں کہہ چکے ہیں کہ 20 ارب روپے سے زائد کی چوری ہوئی، اور یہ الزام انہوں نے شہباز شریف کی حکومت پر لگایا تھا۔ اور موٹر وے اسکینڈل کے مرکزی کرداروں اور جو اس کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین فنڈ میں یہ جو انکشاف ہوا تھا، یہ سندھ اور وفاقی حکومت دونوں کی جانب سے تھا، اور یہ ابھی ہوا تھا سارا معاملہ، یہ حال ہی میں جو سیلاب آیا تھا۔ اور اسی طرح سے جناب سابق ڈپٹی کمشنر مٹیاری اندران راشد موٹر وے کرپشن سکینڈل میں پہلے گرفتار ہے، یعنی سندھ اور وفاق کی حکومتیں اس کے اندر ملوث تھیں، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ اور پھر اسحاق ڈار نے چند دن پہلے نوٹس لیا تھا 5 سے 8 روپے فی ڈالر زائد ایل سی مارکیٹ ریٹ سے کھولنے کے اوپر وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق، اور بینک افسران کے خلاف کارروائی کا انہوں نے اندیا دیا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے بھی اسحاق ڈار صاحب کی تمام تر پالیسیاں ہیں۔ اس ماحول کے اندر نواز شریف کا یہ کہنا کہ جناب دعا کریں کہ ہم پاکستان جائیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ خبریں ہیں کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب کہ پہلے ان سے پوچھا گیا کہ نئی حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نئی حکومت کو، یعنی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ نئی حکومت تو ہے نہیں، یہ پی ڈی ایم حکومت کی ایکسٹینشن ہے، اور پی ڈی ایم حکومت نے جو گل کھلائے اس کے اثرات اب نگران دور حکومت میں سامنے آئیں گے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جناب پاکستان واپسی، تو انہوں نے کہا دعا کریں کہ ہم بھی پاکستان جائیں۔ تو سوال ان سے یہ ہے کہ دعا تو آپ کروا رہے ہیں، آپ کچھ دوا بھی کریں۔ آپ نے کیوں پاکستان آنے کی کوشش نہیں کی؟ اپنے بھائی کے 16 ماہ کے دور حکومت کے اندر بھی سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں آپ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، مافیا ہینڈلر، صورتکاروں کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے۔ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے سکون سے حکومت کرنی ہے تو ان کو باہر بھجوانا ہوگا۔ پھر عدالتیں یہ کہنے لگیں کہ ان کی زندگی کی ضمانت دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ان کے وہ کیا تھا، وہ جو روزانہ کی بنیاد پر نیچے گرتے تھے، وہ کون سے بلڈ کیا، وہ روزانہ کی بنیاد پر جناب نیچے گر رہے تھے، اور اب روزانہ کی بنیاد پر اوپر چڑھ رہے ہیں۔ کبھی برگر کھا رہے ہیں، کبھی پیزا کھا رہے ہیں، بیرون ملک پاکستانی انہیں لندن کے اندر دیکھتے ہیں، اور یہ جناب وہیں پر اپنے اس فلیٹ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، عوام کا سامنا بھی نہیں کر سکتے، اور اب کہہ رہے ہیں دعا کریں کہ ہم بھی جو ہے وہ پاکستان جائیں۔ اور دوسری جانب نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ مڈ ستمبر کے اندر وہ آنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے تیاریاں بھی جاری ہیں۔ لیکن دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا موڈ، جسٹس عمر عطا بندیال کا موڈ، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار۔ اب دو بڑی اور اہم ترین معاملات، ایک تو یہ کہ نئی مردم شماری کی منظوری کا مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کمیشن اور مافیا پھنسے گا، کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی کہہ چکے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر نگران وزیر اعلیٰ کا بڑا بلا کیا کام۔ اس میں بھی یہی کہا گیا، استدعا کی گئی کہ 5 اگست کو سی اے سی کے اجلاس میں کے پی اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ شریک تھے۔ اجلاس میں ہونے والے فیصلے کی روشنی میں جاری نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے، اور الیکشن کمیشن فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دے۔ اور صدر عابد زبیری نے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے خلاف یہ آئینی درخواست دائر کی ہے، کیونکہ وہ غیر آئینی فیصلہ تھا، اور کہا ہے جناب کہ 5 اگست کو مشترکہ مفادات کونسل کے غیر آئینی فیصلے کی روشنی میں جاری نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے، کیونکہ کے پی اور پنجاب میں نگران حکومتیں تھیں۔ بجائے یہ کہ وہ الیکشن کرائیں، وہ اپنے یہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے، وہ تو شریک ہی نہیں ہو سکتے تھے اجلاس کے اندر۔ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کہاں سے جاری کر دیا؟ ان کا کام تو آئین اور قانون کے تحت الیکشن کرانا ہے، اور 2 صوبائی حکومتوں کی تحلیل کے بعد صدر مملکت بھی اثر نو مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نہیں کر سکتے، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات میں تاخیر آئین سبوتاژ کرانے کے مترادف ہے۔ 90 دن کے اندر دونوں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی کے الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت دوبارہ حلقہ بندیوں کا عمل نہیں شروع کر سکتا الیکشن کمیشن، الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں کر سکتا، 2/3 اکثریت اس کے لیے چاہیے، اور مردم شماری نوٹیفائی کرنے کا مقصد الیکشن کے التوا کے سوا کچھ نہیں۔ سیکٹری کمیشن بھی یہ بیان دے چکے کہ 4 ماہ لگیں گے نئی حلقہ بندیوں پر، اور یہ بھی کہہ چکے کہ حلقہ بندیوں کے بعد کم از کم 54 دنوں کا الیکشن پروگرام جاری کریں گے، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا معاملہ فروری مارچ تک لے جانے کا ہے۔ اب 54 دن کا شیڈول اگر یہ جاری کرتے ہیں تو 9 نومبر کٹ آف ڈیٹ بنتی ہے 90 دنوں کی، 10 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے، اور وہ تاریخ بنتی ہے 12 ستمبر
کی، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آخری 3-4 دنوں کے اندر اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے 3-4 دنوں سے پہلے، اور یہی وہ انہیں پریشانی ہے کہ اگر آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کراتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال 54 دن کا شیڈول اپنی موجودگی میں جاری کرا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس شیڈول سے آگے پیچھے ہونا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چند دن پہلے آ چکا ہے کہ خود سے الیکشن کمیشن ڈیٹ کو آگے نہیں لے جا سکتا، اور اس صورت میں بھی یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف انہیں دیکھنا ہوگا۔ گویا معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہیں آخری ان دنوں کے اندر، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جیسا کہ دعویٰ ہے ذرائع کا انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان کی جانب سے انہیں جواب ملے، اور اعصاب کا کھیل جاری ہے۔ یہ 15 دن انتہائی اہم ہیں، اور ممکنہ طور پر آئین اور قانون کے تحت عمران خان ریلیف حاصل کر کے اگلے 15 دنوں کے اندر پاکستانی عوام کے پاس دوبارہ موجود ہو سکتے ہیں اپنی الیکشن کمپین کے لیے، اور نواز شریف کے لیے حالات مزید ٹائٹ ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔